मुझे मछली पकड़ना पसंद है। जब मुझे मछली मिलती है तो मैं डेडलाइंस और प्रोजेक्ट्स को भूल जाता हूँ। मैं पानी में देख रहा होता हूँ, मछली को तैरते हुए देखकर आसमान की तब्दीली को देख रहा होता हूँ, साहिल पर हिरन या रैकून्स की तलाश करता हूँ। कभी कभी यहाँ एक लम्हे के लिए ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ ठीक है। फितरत के पास मुझे पुरसुकून रहने का एक मौका मिलता है, जैसा कि इसने सबसे ज्यादा परेशान हाल शख्सियात में से एक को ये मौका दिया था। क्या आपको याद है कि फितरत ने हजरत अय्यूब को कैसे पुरसुकून मौका अता किया? किताब मुक़द्दस कहती है कि हजरत अय्यूब एक दिन में हर वो चीज खो गए जो उनके लिए अहम थी। अपनी परेशानियों के बीच वो अपना ईमान भी खो बैठे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि खुदा ताला ने ऐसा क्यों होने दिया। लेकिन क्या आपको याद है हजरत अय्यूब को सुकून कैसे मिला? मौसम बदल गया, गरज चमक के साथ तूफान आया और खुदा ताला ने तूफान के जरिए और हजरत अय्यूब को ये बताने के बजाय कि वो क्यों तकलीफ में थे, खुदा ताला ने हजरत अय्यूब को आसमान, पानी और मौसम और जानवरों की तरफ इशारा किया। ये ऐसा था जैसे खुदा ताला उस दिन हजरत अय्यूब के आगे तमाम फितरत को पेश कर रहे थे। और पैगाम वाज़ेह था। उनकी बनाई हुई दुनिया के बारे में बात करते हुए खालिक ने फरमाया, अगर मैं अक्लमंद और ताकतवर हूं तो ये सब कुछ करने के लिए काफी हूं। क्या आप भरोसा कर सकते हैं? क्या आप तमाम जवाबात के बगैर मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? हजरत अय्यूब के लिए खुदा का जवाब हम इस सीरीज को शुरू करने से पहले अपने जहन में रखते हैं। हम देखना चाहते हैं कि क्या खुदा हमसे कलाम करता है उसकी तख्लीक के जरिए। ये सुनने के लिए सबसे अजीम जगहों में से एक वहां मौजूद है, इस पानी के पार, अजायबात में दरख्तों के। एलिस्टर मैकग्राथ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इलाहियात के प्रोफेसर हैं, उनका ख्याल है कि हमें ज़मीन के हवाले से अपने रोज़मर्रा के फ़ैसलों के लिए एक नई जहनियत की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मैं पूछने पर दो बातें कहूँगा। मैं अपने इस पूरे मामले में क्या फ़र्क कर सकता हूँ? सबसे पहले हम लोगों के रवैये बदल सकते हैं, लोगों के जहन बदल सकते हैं। इस बात का एहसास करें कि हम जो कुछ भी करते हैं वो किसी न किसी तरह खुदा ताला के जलाल के सियारे को तबाह कर रहा है जिसे उसने वहाँ लगाया है। आइए इसे एक नए अंदाज में आजमाएं और देखें। इसका मतलब है कि जब भी हम कुछ खरीदते हैं या कुछ करते हैं तो हम पूछते हैं कि क्या ये बेहतर तरीके से मैं कर सकता हूँ। और दूसरी बात, हमें जिम्मेदारी का एक मजबूत एहसास महसूस करने की जरूरत है। ये महज एक मुफ्त सारिफीन का फैसला नहीं है कि हम जो चाहें वो करें। खुदा ताला की इज्जत करने की कोशिश करने के बारे में और भी बहुत कुछ है। सिर्फ इसमें नहीं जो हम सोचते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं। हमें हमेशा सुपरमार्केट से वो चीज खरीदनी चाहिए जो इस सियारे को कम से कम नुकसान पहुंचाए। कोई ऐसा शख्स जो किताब मुकद्दस को जानता है उसे तख्लीक का बेहतरीन मुहाफिज होना चाहिए। फिर मैं देखता हूँ पैदाइश से मुकाशफा की किताब तक आप हमें फितरत की निगहबानी करनी चाहिए। तारीफ के कुछ ज़बूर देखें। अगर आप सहीफ़ाए हजरत अय्यूब की किताब के आखिरी अबवाब को देखें, खुदा ताला तूफान से बाहर काम करने के लिए खुद को जाहिर कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं? वो ये नहीं फरमाते कि ए अय्यूब तौबा कर। वो फरमाते हैं कि मैंने जब आसमान और ज़मीन को बनाया तो क्या तुम वहां थे? वो बस फितरती तारीख में सबक देते हैं। हम जंगली बकरियों के बारे में सीखते हैं, हम शुतुरमुर्ग के बारे में सीखते हैं कि वो अपने अंडे छोड़कर दूर चला जाता है। हम उड़ते उकाब के बारे में सीखते हैं। और ये खुदा ताला का तरीका है अय्यूब को बताने का कि वो इंसान से बहुत बड़ा है। और ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प है और सबसे अहम आयात हैं कि हमें सैयारे का ख्याल क्यों रखना चाहिए। और हमें अंबिया के जरिए ऐसी चीजें दी गई हैं जिनके पीछे बहुत सारी अच्छी वजूहात हैं। और हम किताब मुकद्दस के आखिर में मुकाशफा तक चले जाते हैं जहां दरख्त और उनके पत्ते लोगों को शिफा देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो किताब मुकद्दस के आखिर में एक थीम है तख्लीक की हिफाजत के बारे में। आपने शायद ये सुना होगा कि कुछ लोग इतने आसमानी जहन के होते हैं कि वो ज़मीनी तौर पर अच्छे नहीं हैं। जी, ऐसा होता है। लेकिन जैसा कि हमने आज देखा है, फितरी और रूहानी दुनिया के दरमियान इस तरह का राब्ता मुनक़ता करना हमारे खालिक का इरादा नहीं था।
کتاب مقدس کے مطابق حقیقی روحانی بصیرت اس انداز میں دیکھی جاتی ہے کہ ہم ان قدرتی اور محدود وسائل کو استعمال کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمارے سپرد کیے گئے ہیں۔ نہیں، یہ ہماری پوری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جیسا کہ پیدائش کی کتاب ہمیں دکھاتی ہے، یہ شروعات ہے۔ کتاب مقدس کی کہانی میں ایک درخت کا کمال صرف یہ نہیں کہ درخت ایک قیمتی وسیلہ ہے، بلکہ یہ بھی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ شائع ہونے والی کتاب کی کہانی میں اور دنیا کی عمومی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر کتاب مقدس بنیادی طور پر رشتوں کے بارے میں ایک کتاب ہے، تو درخت ان رشتوں کے کھلنے والے ڈرامے میں اتنا اہم کردار کیوں ادا کرے گا؟ کیا اس کا جواب جڑوں میں ہے، یا شاخوں میں، پتوں میں، یا پھلوں میں؟ ہم اگلے چند منٹوں میں کتاب مقدس کے زندگی کے درخت اور اچھے اور برے کے علم کے درخت کے اسرار کو مکمل طور پر کھولنے کے شاید قابل نہیں ہو سکیں گے، لیکن ایک درخت کے عجائبات پر غور کرنے کے عمل میں اسے اپنے خالق کے عظیم شاہکاروں میں سے ایک کے طور پر دیکھنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ تخلیق کار نے درخت کے ساتھ جو کیا، اس کی ایک متاثر کن مثال لبنان کے دیوداروں میں پائی جاتی ہے۔ پہاڑی سلسلے کی بحیرہ روم کا سامنا کرنے والی ڈھلانوں پر تقریباً خصوصی طور پر بڑھنا، جو لبنان سے شام سے اسرائیل تک پھیلی ہوئی ہے، مشہور دیودار کیلیفورنیا ریڈ ووڈز کا قدیم ویژن تھا۔ ان کے سائز اور عظمت کی وجہ سے لبنان کے دیودار اکثر کتاب مقدس میں اختیار، اہمیت اور طاقت کے استعارے کے طور پر استعمال ہوتے تھے، اور اس کی لکڑی کی ظاہری شکل اور خوشبو کی وجہ سے یہ بھی خوبصورتی کی علامت کے طور پر کھڑا تھا۔ حضرت سلیمان کے گیت میں ہم ایک ہیرو کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دیودار کی طرح خوبصورت ہے۔ غزل الغزلات کی کتاب کے مطابق اس کی ٹانگیں سنگ مرمر کے ستون ہیں جو خالص سونے کی بنیادوں پر نصب ہیں۔ اس کی ظاہری شکل لبنان کی طرح ہے، اس کے دیودار کی طرح انتخاب۔ اور جب حضرت حوثی نے اس نعمت کے بارے میں بات کی جو اس وقت آئے گی جب اسرائیل کے لوگ اس خدا تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں گے جسے انہوں نے مسترد کر دیا تھا، اس نے دیودار کو استعارے کے طور استعمال کیا۔ میں اسرائیل کے لیے اوس کی مانند ہوں گا جو سوسن کی طرح پھولے گا اور لوبان کی طرح اپنی جڑیں پھیلائے گا، اس کی ڈالیاں پھیلیں گی، اور اس میں زیتون کے درخت کی خوبصورتی اور لوبان کی سی خوشبو ہوگی۔ اس کے زیر سایہ رہنے والے بحال ہو جائیں گے، وہ گیہوں کی مانند تر و تازہ اور تاک کی مانند شگفتہ ہوں گے، ان کی شہرت لوبان کی مے کی سی ہوگی۔ افراہیم کہے گا، اب مجھے بتوں سے کیا کام، میں خداوند نے اس کی سنی ہے اور اس پر نگاہ کروں گا۔ میں سرسبز سرو کی مانند ہوں، تو مجھ سے آبرو مند ہوا۔ صحیفہ حضرت حوثیہ باب 14 آیت 7۔ ڈاکٹر لیٹن مسلمین ورجینیا کی اولڈ ڈومینین یونیورسٹی میں باٹنی کے پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر لیٹن پورے مشرق وسطیٰ میں ایک مہمان پروفیسر اور لیکچرر رہے ہیں، اور کتاب مقدس کے درختوں اور دیگر پودوں پر ایک اختیار کے طور پر بڑے پیمانے پر پہچانے جاتے ہیں۔ حال ہی میں لیٹن بیروت کی امریکن یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر کے طور پر لبنان میں تھے۔ یہ لبنان کا ایک نیا دیودار ہے اور ہم اس کی پیدائش کے لیے حاضر ہیں۔ اس کو دیکھیں، کیا یہ پیارا نہیں ہے؟ تو یہ وہ مقام ہے جہاں بیج نیچے آیا، نیچے زمین میں دفن ہو گیا۔ یہ دوبارہ اگتا ہے، غالباً مارچ یا اپریل میں اگتا ہے۔ پہاڑوں میں کچھ جگہوں پر اب بھی برف باری ہے۔ در حقیقت پہاڑوں کے کچھ مقامات پر برف باری ہے، لیکن اس اونچائی پر ممکنہ طور پر اپریل کے وسط تک برف ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ ابھی اگا ہے۔ یہاں بیج کا غلاف ہے، ہم اسے اتار سکتے ہیں، اور یہ لبنان کے دیودار کا بپتسمہ ہے۔ ڈاکٹر مسلمین اکثر لبنان کے شہریوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، انہیں دیودار کے جنگلات کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں اور ان کی بحالی کی کوششوں میں اضافہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ کتاب مقدس کے زمانے سے اب تک جنگل کیسے بدلا ہے؟ میرے خیال میں پہلے آپ کو پوچھنا چاہیے کتاب مقدس کا ایام میں یہ کہاں تھے۔ اگر آپ لبنان کے نقشے کو دیکھیں اور آپ کے پاس دو کنارے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوہ لبنان، پھر وادی بیکا، اور پھر آپ کے پاس لبنان مخالف ہیں۔ اب دیودار صرف کوہ لبنان پر 1300 سے 1800 میٹر کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیے، یہاں شوف پریزرو میں
تحفظ لبنان کی کل زمین کے 5% پر محیط ہے۔ یہ پورے لبنان میں سب سے بڑا پریزرو ہے اور شاید دیودار کے سب سے زیادہ برقرار رہنے والے جنگلات میں سے ایک ہے۔ تو غالباً دیودار کے جنگل کی ایسی ہی شکل ہوتی ہے جہاں تک کہ ہم کتاب مقدس کے اوقات میں بتا سکتے ہیں، لیکن وہ آکر سے شمال میں نیچے تک جاتے ہیں جہاں ہے جزین۔ جی بالکل، لیکن صرف ایسی ہی بلندیوں پر۔ ظاہر ہے جو آگے جنوب میں پیش آئے وہ وہی تھے جو پہلے کاٹے گئے تھے، کیونکہ وہ سوئر یا ٹائر سے سائیڈن بھیجے جا سکتے تھے۔ لیکن صرف دور دراز کے علاقوں میں، جیسا کہ یہ والا علاقہ ہے جہاں یہ قبائلی طور پر محفوظ ہے یا ان کی کوئی مذہبی اہمیت ہے، جیسے بشاری کے اوپر اناتا کو محفوظ کیا گیا ہے، تو یہ وہاں محفوظ ہیں، باقی سب کاٹے جا چکے ہیں۔ تو 2 چیزیں رونما ہوئی ہیں، دیودار کو ہٹا دیا گیا، لیکن پھر ماحول بھی اتنا خراب ہو گیا ہے کہ دیودار زندہ نہیں رہ سکتے اس ماحول میں۔ لہٰذا جب تک آپ کے پاس پریزرو نہیں جہاں آپ جینیاتی تنوع کو برقرار رکھ سکیں، جہاں سے آپ بیج حاصل کر سکتے ہیں جو آپ ان دیگر علاقوں کو متعارف کروا سکتے ہیں، آپ کو بڑی پریشانی ہوگی۔ دیودار لکڑی کے لیے اتنی قیمتی ہو چکے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ مانگ تھی، اور آپ کو شاید کچھ قدیم مہاکاوی اور اسوریوں کی داستانوں سے اس بارے میں علم ہو کہ مشرق کے لوگ دیودار کی بہت قدر کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ بہت زیادہ پائیدار تھا اور بہت مہنگا بھی تھا۔ یہ کیڑوں سے پاک ہے، لہٰذا آپ کو دیودار کے ساتھ دیمک کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اچھی خوشبو ہے، یہ اچھی طرح سے کام کرتی ہے، لہٰذا یہ بہت زیادہ قیمتی تھی اور آج بھی یہ اسی طرح قابل قدر ہے، اور یہ علاقے کے سب سے بڑے درختوں میں سے ایک بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ مانگ تھی، اور اسی بے فکری میں اس کی خرید و فروخت، تجارت اور لین دین کیا گیا، مستقبل کی بالکل پرواہ کیے بغیر۔ قدیم زمانے میں لکڑی کے لیے دیودار کی قدر کو شاہ حضرت سلیمان کی تعمیراتی منصوبوں میں سب سے زیادہ ڈرامائی انداز میں دکھایا گیا تھا۔ یروشلم کے خانہ خدا میں اور اس کے اپنے محلات اور عدالتی ہال میں پوری تاریخ میں درختوں کو علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور ان کی شہرت کی وجہ سے لبنان کے دیودار ان میں سے ہیں جو اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ نہ صرف دیودار کا استعمال کتاب مقدس میں کیا گیا، جس کا تذکرہ کتاب مقدس اور دیگر صحائف میں موجود ہے، اس کی بہت مضبوط علامتی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے مجھے لگتا ہے ہم دیودار کی علامت کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم درختوں کی علامت کو نہ سمجھیں۔ صحیفہ حضرت دانیال کے 2 باب میں ایک اچھی مثال ہے۔ یاد ہے نبوکد نظر کو ایک خواب آیا تھا اور اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا درخت ہے، اس کی پھیلی ہوئی شاخیں تھیں اور تمام مخلوقات کو اس سے مدد اور خوراک ملتی تھی۔ حضرت دانیال کے وہ مشہور الفاظ یاد ہوں گے جو انہوں نے کہے تھے، تم درخت ہو۔ جی بالکل۔ تو ظاہر ہے کہ کتاب مقدس میں ایک علامتی تشبیہ ہے ممتاز لوگوں کے بیچ اور مشہور شخصیات اور درختوں کے بیچ۔ ہمیں صحیفہ حضرت حزقیل میں ایک مثال بھی ملتی ہے کہ میرے خیال میں یہ مصر کا بادشاہ تھا جس کا حوالہ دیا جاتا ہے لبنان کے دیودار کے طور پر، اور یہی خیال ہے ایک بہت بڑے درخت کا، بڑے پیمانے پر نمایاں جو پائیدار ہے، جیسا کہ صحیفہ اس کے بارے میں کہتا ہے۔ لہٰذا آپ کے پاس طاقت، عظمت، طاقت کی علامت ہے، اور یہ عظیم اور زبردست شخصیات سے مشابہت رکھتا ہے، اور آپ کو زبور شریف کی وہ خداوند کے درخت شاداب رہتے ہیں، یعنی لوبان آیت یاد ہے جو کہتی ہے کہ دیودار جو اس نے لگائے۔ اب اس طرح کے درخت کو توڑنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، میرا مطلب ہے اسے ایسے توڑنا، ایک شاخ ٹوٹ سکتی ہے، لیکن اسے ختم کرنے کے لیے جو خدا تعالیٰ کا کام بنتا ہے، جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس معاملہ آتا ہے تصویر کشی کا، جو میرے لوگوں کا ایک درخت کی طرح اور ایک درخت کی جڑ کی طرح، جو پہلے زبور شریف میں کہا گیا، درخت کی جڑیں پانی کی طرف سے راست باز آدمی پھلے پھولے گا۔ اور یہ ایک خیال ہے لنگر انداز ہونے کا اور محفوظ ہونے کا، اور یہ شاندار زبور میں کہا گیا لبنان کا پسندیدہ زبور 92، جہاں یہ اس طرح ہے کہ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا۔ یہ وہی ہے جو بشاری میں یہاں دیودار کی چھوٹی چیزوں میں بکتے ہیں، لیکن یہ پھر آگے کہتا ہے، سب سے اہم حصہ اس کے نیچے ہے، میرے خیال میں یہ زبور 92 کی 12ویں آیت جو کہتی ہے، صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا۔ کتاب مقدس میں مستقل موضوعات میں سے ایک پھل کا حامل ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیشہ پھل کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جناب مسیح نے پھل کے بارے میں بات کی ہے جس سے پھل پیدا ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ حقیقی بیل ہیں، لہٰذا یہ نتیجہ خیزی ہے، ہمیشہ کے لیے سرسبز اور تازہ رہنے کا خیال ہے، کیونکہ ہم لوگ رہ رہے ہیں خدا کی موجودگی میں، یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے۔ جی ہاں، اور پھر تیسرا یہ ہے کہ
اس کا نہایت ہی مفید اور خوشحالی کے طور پر دیکھا جانا اور خوشحالی کا مظہر ہونا۔ ایک بار پھر حضرت سلیمان کے دنوں میں آپ کو شاید یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا دیودار کو عام درختوں میں شمار کیا گیا تھا، یہ وادی کی انجیر کی طرح ہے ان دنوں میں، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، جیسے سب کے پاس مرسڈیز ہو، تو سب کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ یہ چیزیں افورڈ کر سکتے تھے جو کہ دیودار سے بنی ہو، تو یہ ایک طرح سے ایک شاہی لکڑی ہونے کا خیال ہے۔ وہ اپنے بالا خانوں سے پہاڑوں کو سیراب کرتا ہے، تیری صنعتوں کے پھل سے زمین آسودہ ہے۔ وہ چوپایوں کے لیے گھاس اگاتا ہے اور انسان کے کام کے لیے سبزہ، تاکہ زمین سے خوراک پیدا کرے، اور میں جو انسان کے دل کو خوش کرتی ہے، اور روغن جو اس کے چہرے کو چمکاتا ہے، اور روٹی جو آدمی کے دل کو توانائی بخشتی ہے۔ خداوند کے درخت شاداب رہتے ہیں، یعنی لبنان کے دیودار جو اس نے لگائے۔ زبور شریف 104 باب آیت 16۔ لبنان کے دیوداروں کا ذکر کرنے کے علاوہ 104 زبور میں بھی بالواسطہ طور پر زیتون کے درخت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو گیت نگاروں کے الفاظ میں تیل کا ماخذ ہے۔ لیٹن مسلمین زیتون کے درخت کے عملی استعمال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کتاب مقدس میں سب سے زیادہ زیتون کے درخت کا ذکر ہوا ہے، اور زیتون کو کتاب مقدس کی ترتیب میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا تیل متعدد استعمالات رکھتا ہے، اسے کھانے کے طور استعمال کیا جاتا، اور اس کا استعمال ایک کاسمیٹک کے طور پر استعمال کیا جاتا، آپ کی جلد کو چپکانے کے لیے اور صابن کے لیے بھی۔ دنیا کے اس حصے میں آج بھی زیتون کا صابن بنایا جاتا اور کافی مشہور ہے۔ اسے استعمال کیا جاتا ایک پریزرویٹو کے طور۔ حضرت سیموئیل کی دوسری کتاب باب 1 میں یاد رکھیں حضرت داؤد کا ساؤل کے لیے نوحہ وہ ڈھالوں پر تیل نہ لگانے کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کی ڈھالیں بغیر تیلوں کے ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھیں ہم نہیں جانتے وہ لکڑی کے فریم پر چمڑا تھا یا اگر وہ دھات کی ڈھال تھی، جو بھی تھی شاید انہیں اس وقت تیل لگانے کی ضرورت ہوتی تھی، اور روشنی کے لیے بھی۔ اب یہ تصویر کشی یقیناً طاقتور ہے، کیونکہ مثال کے طور پر صحیفہ حضرت زکریا کے 5ویں باب میں ہمارے پاس کاہن شمعدان کے پیچھے کھڑا ہے اور شمعدان میں سے گزرنے والے تیل کے بارے میں بات کر رہا ہے، زیتون کے تیل کے بارے میں بات کر رہا ہے، روح القدس کی روشنی اور تیل کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور اچھے سماری تیل اور میں اڈیلنے کی کہانی روح القدس کی خوشی اور نگہداشت کی بات کو کرتے ہوئے زیتون کے درخت کی یہ شاندار تصویر کشی، اور کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کتاب مقدس کی بہت سی مختلف کتابوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ شاید کتاب مقدس کے درختوں کا سب سے مقبول درخت بھی ہے۔ گرے ہوئے تنے کے ساتھ جو برسوں کے ایام کی کردار اور حکمت کو ظاہر کرتا ہے، اور سدا بہار پتوں کے ساتھ ہلچل مچاتی ہوا جو رنگ بدلتی رہتی ہے اور روشنی بدلتی رہتی ہے۔ زیتون کے درخت کا اپنے خالق کی طرف سے ایک رسول بننا مقرر تھا، اور اسی طرح 128 زبور میں زیتون کے درخت کا استعمال ایک ایسے شخص کے بچوں کی وضاحت کے لیے کیا گیا ہے جو خداوند تعالیٰ کا صحت مند خوف پیدا کرتا ہے۔ مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ زبور شریف باب 128 آیت 3۔ کتاب مقدس میں زیتون کے درخت کا ایک اور معروف حوالہ بھی ہے۔ حضرت نوح کے زمانے میں ایک خوفناک سیلاب کے فیصلے کے بعد ایک کبوتر زیتون کے پتوں کے ساتھ حضرت نوح کے پاس کشتی میں واپس آیا۔ طوفان تھم چکا تھا، سیلاب کم ہو گیا تھا، زندگی اور سکون زمین پر لوٹ آئے تھے۔ اس سے ہم زیتون کی شاخ اور کبوتر امن کی علامت کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ صدیوں بعد زیتون کا درخت دوبارہ کتاب مقدس میں ظاہر ہوا، حضرت زکریا کے رویا میں۔ حضرت زکریا کی پیشن گوئی کے 4 باب میں حضرت زکریا نے زیتون کے 2 درختوں کا نظارہ کیا۔ اس کشف میں زیتون کے درخت سنہری چراغ کے دونوں طرف کھڑے ہیں۔ ایک مینورا درختوں نے چراغ کو اس وقت چلایا جب ان کا تیل سنہری ٹیوبوں کے ذریعے چراغ کی چوٹی پر ایک رسی پیٹیکل میں بہہ گیا۔ یہ کشف سب سے پہلے حضرت زکریا کی سمجھ سے باہر تھا، لیکن خداوند تعالیٰ کے ایک فرشتے نے اس کی وضاحت کی۔ زیتون کے درخت کا تیل خدا تعالیٰ کی روح کی علامت ہے جو چراغ دان کے ذریعے روشنی دیتا ہے۔ وہی مبارک کے ساتھ آنے والے اس فرشتے کے مطابق یہ پیشن گوئی بنی اسرائیل کے قائدین کے لیے تھی۔
जैतून के दरख्तों और चरागदान की लफ्जी तस्वीर का मकसद इसराइल के गवर्नरों को इस याद दहानी के साथ छोड़ना था, ना तो जोर से और ना तवानाई से, बल्कि मेरी रूह से। सहीफ़े हज़रत ज़करिया 4:6 आयत। जब इसराइल की जदीद रियासत के निशान को अपनाया गया था, ये वही तसव्वुर था जिसे मुंतखब किया गया था और इसकी तस्वीर कशी की गई थी। जैतून की 2 शाखों के साथ एक मेनोरा। इसका मतलब बाकी है। इसराइल उस वक्त दुनिया की रोशनी होगा जब कौम अपनी आज़ादी को तस्लीम कर लेगी और खुदा ताला का रूह रहनुमाई करेगा। जबकि देवदार और जैतून का दरख्त किताब मुक़द्दस के अक्सर ज़िक्र शुदा दरख्त हैं। किताब मुक़द्दस के दरख्त तमाम बनी नौ इंसान के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, जिनमें से 4 नुमायाँ हैं। 4 दरख्त किताब मुक़द्दस में बड़ी अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले हम पैदाइश के किताब में अदन के बाग में जाते हैं, जहां हम 2 दरख्तों के बारे में सीखते हैं। पहला जिंदगी का दरख्त। ये हमें याद दिलाता है कि खुदा ताला सिर्फ जिस्मानी जिंदगी फराहम नहीं करते, बल्कि हमसे अबदी जिंदगी का वादा करते हैं, एक ऐसी जिंदगी जो हर तसव्वुर से परे है। लेकिन इसके साथ साथ अच्छाई और बुराई के इल्म का एक दरख्त है, वो दरख्त जिसका फल हजरत आदम और बीबी हवा ने खाया। और ये बुनियादी तौर पर हजरत आदम और बीबी हवा के बारे में है, जो खुदा ताला की तरह बनना चाहते हैं। ये फैसला करना चाहते हैं कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, इसलिए फितरत पर कंट्रोल चाहते हैं। यहीं से हमारी मुश्किलात शुरू हुई। फिर हम इंजील शरीफ की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम 2 मजीद दरख्तों के बारे में पढ़ते हैं। मौत के दरख्त इंजील शरीफ में सबसे पहले है, जिसे हम सलीब कहते हैं। कलोरी का दरख्त जिस पर जनाब मसीह मसलूब हुए थे, और खुदा ताला के फजल के बाद वो मौत का दरख्त फिर से जिंदगी का दरख्त बन गया। जनाब मसीह की फर्माबरदारी ने हजरत आदम की नाफरमानी को मनसूख कर दिया और इस सलीब पर जनाब मसीह के मसाइब के जरिए हम लोगों के लिए अबदी जिंदगी मुमकिन हो गई। इस तरह मुकाशवा की किताब में आखिरी दरख्त के पास आते हैं, जो मसीही किताब मुकद्दस को करीब लाता है। इस किताब के आखिर में हम जिंदगी के दरख्त को पढ़ते हैं, जो हमारे इंतजार में यरूशलेम में है। अबदी जिंदगी जिसका वादा पैदाइश में किया गया था, जो कलोरी की सलीब के जरिए मुमकिन हुआ, अब हमारी है। हमसे वादा करते हुए कि नए यरूशलेम को इस अबदी जिंदगी में दाखिल करेंगे, जिसका खुदा ताला ने हमसे हर एक के लिए वादा किया है और इसका मंसूबा भी बनाया है। ये 4 दरख्त जिनका खुलासा प्रोफेसर मैग्राथ ने किया है, किताब मुक़द्दस के आगाज़, दरमियान और आखिर में खड़े हैं। वो एक साथ मिलकर हमें इंसानी तारीख की पूरी समझ के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम करते हैं। ज़िंदगी का दरख्त खुदा ताला की बनाई हुई अच्छी ज़मीन में जड़ा हुआ, जो तख्लीक़कार के अपने जवानी के चश्मे की तरह था। जिसने भी इसे खाया वो कभी नहीं मरेंगे। उसने लाफानी होने की तवक्को की नुमाइंदगी की, जो हर मर्द और औरत के दिल में हलचल मचाती है। कदीम यहूदी फ़लसफ़ी बादशाह हज़रत सुलेमान ने इस अबदियत की अंदरूनी आगही को महसूस किया जब उसने खालिक के बारे में लिखा, खुदा ताला ने हर चीज़ को उसके वक्त पर खूबसूरत बनाया है, नेज़ उसने उनके दिलों में अबदियत डाल दी है। ज़िंदगी के दरख्त के फल में हमेशा की ज़िंदगी थी, लाफानी, और किताब मुक़द्दस के मुताबिक ये हमारे खालिक की असल पेशकश थी। लेकिन जन्नत के वस्त में एक दूसरा दरख्त था, नेकी और बदी के इल्म का दरख्त। ये दरख्त भी खुदा ताला की बनाई हुई अच्छी ज़मीन में जड़ा हुआ था और खालिक की हिकमत और नेकी की पैदावार भी थी। इसने भी अपनी शाखों को रोशनी की तरफ बढ़ाया और ख़ुद खुदा ताला के असरार और कुदरत से परवान चढ़ा। फिर भी पैदाइश की किताब के मुताबिक ये अदन का वाहिद दरख्त था जिसका फल नहीं खाया जा सकता था। जिन्होंने खाया वो अपने खालिक पर एतमाद की कमी को जाहिर करेंगे। अपने फैसले और मर्जी के अमल से वो खुद को खुदा ताला से अलग कर लेंगे, और जिस दिन हमारे पहले वालिदैन ने इस दरख्त को खाया, उन्हें रूहानी मौत का सामना करना पड़ा, जिसका नतीजा बिल आखिर उनकी जिस्मानी मौत की सूरत में निकलेगा, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी के दरख्त तक रसाई से इनकार कर दिया गया था। ये मीरास उन सबको मुंतकिल हुई जो उनसे और उनके बच्चों से पैदा होंगे, और यूनियन की नई रियासत ने खुद को जाहिर करने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। हज़रत आदम और बीबी हव्वा के पहले बेटे ने अपने भाई को हसद और गुस्से में मार डाला। दरख्त अब फल दे रहा था जो इंसानियत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और यहाँ आता है तीसरा दरख्त। ताहम ये खुदा ताला की अच्छी ज़मीन में नहीं जड़ रहा था। इसके पास अब अपने अंदर ज़िंदगी का राज नहीं था। इसने अपनी शाखें उस वक्त तक सूरज की तरफ नहीं उठाईं जब तक कि खुदा ताला के बेटे ने खुद अपने बाजू नहीं फैलाए
اور انجیل شریف کے مطابق ایک جلاد کی سلیب کلوری کے درخت پر ہمارے لیے گناہ اور لعنت بن گئی۔ کیا ستم ظریفی اور کیا الہی کمال، کیا ہی محبت ہے۔ اچھائی اور برائی کے علم کے درخت کی میراث کو تبدیل کرنے کے لیے انجیل شریف فرماتی ہے کہ خالق خود ہمارے بچاؤ کے لیے آیا ہے۔ اس نے وہ کامل زندگی گزاری جو ہم نہیں جی سکتے تھے، پھر وہ ہماری جگہ مصلوب ہو گئے۔ انہوں نے ہمارے گناہ کی ادائیگی کی تاکہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس کی قربانی کو قبول کیا اس کے ذریعے دوبارہ زندگی کے درخت تک رسائی حاصل کر سکیں۔ جب وہ ہمارے لیے ایک درخت پر کیلوں سے جڑے گئے تھے، جناب مسیح نے چوتھے درخت، زندگی کے درخت اور ایک بحال شدہ جنت کی پیشن گوئی کی تھی، ایک توبہ کرنے والے چور کی طرف پلٹتے ہوئے جسے اس کے پہلو میں سزائے موت دی جا رہی تھی۔ جناب مسیح نے اس آدمی کی مدد کی درخواست کا جواب دیا، ایک یقین دہانی میں جو ان سب کے لیے تھی جو ان پر ایمان لائیں گے۔ جناب مسیح نے فرمایا، آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ان الفاظ کے ساتھ جناب مسیح نے نہ صرف اپنے باپ کی موجودگی کی جنت کی پیشن گوئی کی، بلکہ کتاب مقدس کی آخری کتاب میں بیان کردہ عدن کی طرف واپسی بھی۔ وہاں ہمیں ایک درخت کا کمال ملتا ہے جو ان کی عزت اور معنویت کے آخری درجے پر اٹھایا گیا ہے۔ اب زندگی کا درخت خود تمام درختوں کے خالق کے لیے اور اس کی طرف سے ایک ابدی یادگار ہوگا جو ہمارے لیے ایک درخت پر مصلوب ہو گئے کہ آخر کار وہ سب جو ان پر ایمان لاتے ہیں زندگی کے درخت کو ہمیشہ کے لیے کھا سکتے ہیں۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور دریا کے آر پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا۔ اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ اور پھر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ مکاشفہ باب نمبر 22 آیت نمبر 1۔ اور یہ کتاب مقدس کے مطابق ایک درخت کا حقیقی عجوبہ ہے جو ہمیں اس باغ میں واپس لانے اور زندگی کے درخت کی طرف واپس لانے کے لیے ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہم سے اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا قربان کر دیا کلوری کے درخت پر، وہ بھی ہماری نجات کے لیے، کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان رکھتا ہے فنا نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔